आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कुमार और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। इन दिनों क्या हुआ कि जड़ांवाला पाकिस्तान में क्रिश्चियन लोगों के चर्चेस और घरों पे हमले किए गए। कई चर्च जला दिए गए, कई घर जला दिए गए। लोग घरों से बेघर हो गए, जिनके सरों पे छत थी वो छत छीन ली गई। बाइबलें जला दी गई, क्रॉस तोड़ दिए गए, चर्चों की बिल्डिंग्स को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया गया। और पाकिस्तान की मसीही बरादरी में पहले से फैला हुआ खौफ व हरास जो है वो बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गया और सिचुएशन बहुत ख़राब होती हुई दिखाई दी। इस सब में एक चीज़ जो हमें बार बार दिखाई देती है वो क्या है? वो है तहरीक लब्बैक का नारा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक सियासी जमात है। पिछले इलेक्शन में इसने कोई 23-24 लाख वोट भी लिए थे और बहुत बड़ा एक फॉलोइंग है इनकी, बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस्लामिक फिरका या इस्लामिक सेक्ट है, बरेलवी सेक्ट, ये उसकी नुमाइंदा जमात है। पाकिस्तान में 70 to 75% बरेलवी मकतब फ़िक्र या बरेलवी सेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान पाए जाते हैं। और ये सब बरेलवी सेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान तहरीक लब्बैक के मौलवी जो मुख्तलिफ मस्जिदों में बैठे होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तहरीक लब्बैक को 2016 में उस टाइम प्रोमिनेंस या शोहरत मिली जब मुमताज़ कादरी को 29 फरवरी को हैंग किया गया, उसे फांसी की सजा दी गई। मुमताज़ कादरी ने गवर्नर सलमान तासीर का कत्ल किया था इस बात पे कि सलमान तासीर ने आसिया बीबी को छोड़ने की बात की थी और पाकिस्तान में मौजूद जो ब्लास्फेमी लॉ या जो तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब के कवानीन है उनको अमेंड करने की बात की थी। और मुमताज़ कादरी क्योंकि तहरीक लब्बैक का जो लीडर था उस टाइम, खादिम हुसैन रिजवी, उसके ख्यालात से बड़ा मुतासिर था, तो उसने क्या किया, सलमान तासीर को इस बात पे कत्ल कर दिया। मुमताज़ कादरी की फांसी के बाद ये आप देख सकते हैं कि मुमताज़ कादरी का मज़ार बनाया गया। मज़ार बनाने के बाद मुमताज़ कादरी को आज सेलिब्रेटेड हीरो आप कहेंगे, बहुत ज़्यादा उसकी प्रोमिनेंस है। तहरीक लब्बैक को बनाने वाला खादिम हुसैन रिजवी था और खादिम हुसैन रिजवी बाद में 2020 में कोविड की वजह से खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो गई। मगर खादिम हुसैन रिजवी के होते हुए और आज भी टीएलपी का जो वायलेंस है वो आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि टीएलपी हर तरफ तोड़ फोड़ और वायलेंस में शरीक दिखाई देती है। जलाओ घेराओ, किसी भी छोटे से ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम किसी छोटे से शख्स पे लग जाए, किसी सफाई करने वाले पे, किसी मुस्लिम पे लग जाए, किसी क्रिश्चियन पे लग जाए, किसी पे भी लग जाए, तहरीक लब्बैक वाले पूरे इलाके को यरगमाल बना लेते हैं। उसके बाद लोगों की डायरेक्ट मॉब लिंचिंग्स में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें प्रियंका कुमारा की मॉब लिंचिंग के पीछे भी यही दिखाई देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, 2014 में शमा और शहजाद की जो मॉब लिंचिंग हुई थी उस वक्त से ही तहरीक लब्बैक बिहाइंड द सीन थी, मगर ये जमात बाद में 2016 में रजिस्टर की गई तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम से। उस पर पाबंदी लगी तो उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बना ली। अब उस पर भी पाबंदी है मगर ये उसे हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तहरीक लब्बैक का जो मेन मकसद रहा है हमेशा से वो रसूल अल्लाह की नामूस की हिफाजत के जी ब्लास्फेमी लॉज के लिए एडवोकेट करना और इनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करना और उसके लिए वायलेंट तरीके से रिएक्ट करना। ये बात है, कहीं पे कोई छोटा सा भी प्रोटेस्ट, कहीं पे छोटा सा भी कोई ब्लास्फेमी रिलेटेड इशू हो जाए तो ये प्रोटेस्ट करने निकल आते हैं और हमेशा ये प्रोटेस्ट वायलेंट होते हैं। और अभी भी जड़ांवाला में जो लोगों के घर जलाए गए हैं उसमें तहरीक लब्बैक का एक किरदार नजर आ रहा है। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह के नारे भी वहाँ पे लग रहे थे, तहरीक लब्बैक के लोग भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर। और अभी जो भी डिटेल सामने आ रही है उसमें तहरीक लब्बैक इसके पीछे दिखाई दे रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का जो हेड है वो खादिम हुसैन रिजवी के मरने के बाद उसका बेटा साद हसन रिजवी है। मगर क्वेश्चन आज हमारा ये है कि क्या तहरीक लब्बैक एक दहशतगर्द या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और इसका आंसर भी कोई इतना मुश्किल नहीं है।
ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کام کرتی ہیں. جیسے کہ پاکستان میں تحریک لبیک بھی اس ٹائم لوگوں کو بہت حد تک ڈرا چکی ہے. لوگ بہت ڈرتے ہیں تحریک لبیک سے. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی بھی شخص پہ کوئی چھوٹا موٹا الزام لگا کے اس کو بلاسفیمر یا گستاخ بنا کے اس کی موب لنچنگ تک بات پہنچا سکتے ہیں. اور پاکستان کی اقلیتیں، خاص طور پنجاب میں رہنے والی پاکستان کی مسیحی اقلیت، جہاں پہ جن کے خلاف زیادہ تر بلاسفمی کے مقدمات درج کرائے جاتے ہیں پرسنل گین کے لیے اور ان باقی چیزوں کے لیے، تحریک لبیک ان کے خلاف بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہے. کہیں پہ بھی چھوٹا سا کوئی واقعہ کسی شخص پہ الزام لگ گیا، تحریک لبیک والے جج، جوری اور ایگزیکیوشنر بن جاتے ہیں اور بے شمار موب لنچنگز میں ان کا کام ہے. صرف یہی نہیں، پیچھے جاوید ایک شخص تھا مسلمان جو کہ مسلم تھا، اس کے اوپر بھی بلاسفمی کا الزام لگا کے اور اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اسی طرح باقی اور بھی واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں. پریانتھا کمارا سیالکوٹ میں جب پریانتھا کمارا کا قتل ہوا، جس علاقے میں قتل ہوا، وہ سارا علاقہ تحریک لبیک کے زبردست کنٹرول میں ہے. اور تحریک لبیک نے پچھلے الیکشن کے دوران سیالکوٹ سے بڑے زبردست قسم کی بھاری ووٹس لیے تھے، گو کہ وہ کوئی سیٹ وغیرہ نہیں جیت سکے تھے. مگر اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دہشت گرد جماعت کیا ہو سکتی ہے؟ دہشت گردی کا مطلب کیا ہے؟ ٹیررزم جو ہے وہ ٹیررائز کرنے کے ورڈ سے نکلا ہے. ٹیررائز کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کو خوف دلانا، کسی کو بالکل اتنا زیادہ ڈرا دینا کہ وہ بیچارہ بالکل ہی ڈر جائے. اور ٹیررزم جو ہے اس کی ایک بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے آج، کہ کچھ ایسی حرکتیں لوگ کرتے رہتے ہیں جس کے اندر ماسز کے اندر خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. لوگ اپنے بہت سی چیزوں کے اندر اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتے جس طرح وہ ہوتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پاتے. تو ٹیررزم آج جو تحریک لبیک ٹیررزم کرتی ہے وہ اس قسم کا کہ موب وائلنس کو ایک ایکسٹریم لیول پہ لے جایا گیا. طالبان دوسری طرف دھماکے وغیرہ کرتے ہیں، وہ سنگل لوگ جاتے ہیں موب کو اٹیک کرتے ہیں. یہ موب جاتا ہے سنگل لوگوں کو اٹیک کرتا ہے. یہ اس کے ریورس ضرور ہے، مگر یہ بھی ایک دہشت گردی اور ٹیررزم ہے. اور خاص طور پہ ان بے گناہ اور نہتے کمزور لوگوں کو مارا جاتا ہے جو کہ معاشرے کے یا سوسائٹی کے ان طبقات سے تعلق رکھتے ہیں جو سب سے زیادہ کمزور ہیں. جس طرح جاوید جیسے لوگ جو کہ مینٹلی چیلنجڈ ہیں، پچھلے سال ایک اور شخص جو تھا اسے مینٹلی چیلنج تھا، اس کو مار دیا تھا. پھر بہت سے کرسچن ایسے لوگ جو کہ غریب ہیں، چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، ان کو یہ مارتے ہیں. اس کے علاوہ اور سوسائٹی میں اب ایک اس طرح کی چیز پھیل گئی ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بھی بات اسلام کے بارے میں کر دی، کسی نے اگر کسی کو نماز پڑھنے سے بھی کہہ دیا کہ یار نماز بھی تم پڑھ لینا، پہلے کام کر لو، تو یہی بات جو ہے وہ گستاخی بن جاتی ہے اور لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، جیسے کہ بینک مینیجر کا قتل ہوا. تو تحریک لبیک نے ایک خاص قسم کا ماس ہسٹیریا پھیلا رکھا ہے، لوگوں کو خوف دلا رکھا ہے. اور یہ خوف اب صرف پاکستان کی اقلیتوں میں نہیں، پاکستان کی اکثریت میں بھی پایا جاتا ہے. اور اکثریت والے جو ہیں وہ بھی اس وقت ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ اب کوئی بھی شخص، کوئی اسٹوڈنٹ، سبارڈینیٹ، کوئی کسی فیکٹری میں کام کرنے والا، کوئی باس جو ہے وہ بھی کس سے ہو سکتا ہے ٹارگٹ؟ تحریک لبیک کے دیے ہوئے اس نعرے، یعنی گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں بلوچستان میں ایک ٹیچر کو اسٹوڈنٹس نے اس پہ بلاسفمی کا الزام لگایا اور لوگوں نے اسے مار دیا. مگر تحریک لبیک کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر جگہ تحریک لبیک والے ہی لوگوں کو مارنے پہنچ جاتے ہیں. جو سوچ تحریک لبیک نے، جو وے آف تھنکنگ تحریک لبیک نے پاپولرائز کیا، اس کی وجہ سے اب یہ بہت آسان ہو گیا. لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ بلاسفمی لا جو ہے وہ ایک ریڈی ویپن ہے اور ایک تیار ہتھیار ہے جس کو کبھی بھی کسی کے خلاف کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے الٹیریئر موٹیو کے لیے. اپنے کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے بلاسفمی لا کو کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. یہ سب تحریک لبیک کی وجہ سے ہوا، کیونکہ تحریک لبیک نے ایک ایسا ایشو جو کہ شاید قانون کا ایشو تھا، جو کہ شاید پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، تحریک لبیک نے اسے ان کے ہاتھ سے چھین کے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی پاور کو انفورس کرنے لگے ہیں اس لا کے اور اس ایشو کے ذریعے.
پاکستان میں قانون بھی موجود ہے، عدالتیں بھی موجود ہیں، لوگوں کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے گستاخی کیا کہ نہیں. ویسے تو توہین مذہب کے قوانین جو ہیں وہ ڈریکونین لاز ہیں، وہ انتہائی کالے قوانین ہیں، مگر اگر یہ قانون ہے بھی ہے تو پولیس اور عدالت اور وکیلوں کو اور اس چیز کا اندر کام کرنا ہوتا ہے، عدالت کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مگر تحریک لبیک کے لوگ ہمیشہ جا کے جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر بن جاتے ہیں اور لوگوں کو موب لنچ کر دیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں. تو یہ وہ بھیانک شکل ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں. پاکستان میں ریلیجس ڈسکشن کے لیے جو سپیس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ آپس میں کسی بھی قسم کے ریلیجس آئیڈیاز ڈسکس نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ سے سیکٹیرین وائلنس بھی ایونچولی بڑھے گا. اور یہ یاد رکھیے گا، ابھی ہم نے ریسنٹلی ایسا بھی دیکھا کہ اب تحریک لبیک اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ دیوبندی اور اہل حدیث اور دوسرے فرقے ان سے ڈرنے لگے. اور آہستہ آہستہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ بات صرف پاکستان کی مائنورٹیز یا بلاسفمی تک نہیں رہے گی. ان تحریک لبیک کے مولویوں نے، جن کو بھی تحریک لبیک کی پشت پناہی یا بیکنگ حاصل ہوگی، وہ لوگ کیا کریں گے؟ اہل حدیثوں اور دیوبندیوں کے ساتھ بھی برا کریں. دیوبندیوں اور بریلویوں اور اہل حدیثوں کے درمیان پاکستان میں ہمیشہ مسجدوں کا جھگڑا رہتا ہے، ایک دوسرے کی مسجدوں پہ قبضے کرتے رہتے ہیں. تحریک لبیک اب اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ اہل حدیث یا بریلویوں کے ساتھ مسجدوں کے ان جھگڑوں میں اہل حدیث اور دیوبندیوں کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا ان کے ساتھ لڑنے کا، جس کی وجہ سے سیکٹیرین وائلنس کے بڑھنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے. شیعہ کے ساتھ جھگڑا جو ہے وہ بڑھنے کا خدشہ ہے. شیعہ کے ساتھ جھگڑا تو ایک سائیڈ کی چیز ہے، مگر اہل سنت و جماعت کے درمیان جو جھگڑے ان کے اپنے سیکٹیرین جھگڑے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. پاکستان میں پہلے ہی بہت سے ملا خود سیف نہیں ہیں، جس میں ایک سب سے پہلی مثال انجینئر محمد علی مرزا ہے، دوسری مثال غامدی ہیں. غامدی صاحب اور انجینئر صاحب دونوں کو تحریک لبیک کے لوگوں سے شدید قسم کا خطرہ ہے. جماعت احمدیہ کے لوگوں کو ان سے ہمیشہ سے جان کا خطرہ ہے. اس بار تحریک لبیک نے عید پہ اتنی بدماشی پھیلائی کہ احمدیوں کے گھر اگر کوئی بکرا یا گائے بندی ہوئی دیکھی تو اسے بھی پولیس گرفتار کر کے لے گئی کہ یہ قربانی کرنے لگے ہیں، چاہے انہوں نے قربانی کے دن اس کو قربان نہ بھی کرنا ہو تب بھی وہ ان کو لے گئے. احمدی جہاں پہ کہیں اپنی مسجد بناتے ہیں اس پہ 1 فٹ کا مینار بھی اگر وہ لگا دیں، جو مینار کے نام پہ پینسل ہے، مذاق ہے وہ، اس کو بھی جا کے تحریک لبیک والے توڑ آتے ہیں. چرچز کی سلیبیں یہ توڑ آتے ہیں. ابھی تو ویڈیوز اس قدر شدید آ گئی ہیں کہ انہوں نے جا کے قبرستانوں سے کرسچنز کی قبروں سے سلیبیں اکھاڑ دی. تو اب آپ خود سوچیں کہ بات کہاں تک پہنچ چکی. انتہائی افسوسناک ہے. تحریک لبیک کا اگر عام الفاظ میں پوچھا جائے تو یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جو کہ گورنمنٹ کا بھی ہاتھ فورس کر رہی ہے، جو عوام کو ڈرا رہی ہے، ان کو دھمکا رہی ہے، ان کی جانوں کو، ان کے مال کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے سارے جو سمپٹمز ہیں، سائنز اینڈ سمپٹمز، وہ تحریک لبیک پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اور یہ ڈیفینیٹلی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کے خلاف پاکستان کی گورنمنٹ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اسے اپ روٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنے ملے اس کے پیچھے ہیں ان کو سزا دینے کی ضرورت ہے. بہت دیر تک اس کو موب وائلنس سمجھ کے اس کو اگنور کر دیا جائے گا کہ موب تھا چڑھ گیا، مگر یہ دیکھیں کہ موب کو انسٹیگیٹ کس نے کیا تھا، موب کو وائلنس پہ ابھارا کس نے تھا، کس ملے نے اعلان کیا تھا، وہ ملا کس مسجد کا تھا، اور اس ملے کے پیچھے اس کا ابا ملا کون تھا. ان سب مولویوں کو پکڑنے کی اور ان کو انسان بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے خلاف لیجسلیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے، جو کہ آنے والی گورنمنٹ کو کرنی ہوگی، ورنہ امن و امان کا یہ مسئلہ روزانہ پڑا رہے گا. اور پاکستان کی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر زبردست قسم کی بدنامی جو ہو رہی ہے وہ بھی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، جس کو آپ مانیں یا نہ مانیں یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، آل نوٹیفیکیشنز آن کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین دونوں میں ہے. اس پہ کلک کریں، جائیں اور دیکھیں کہ آپ پیٹریون کے کس ٹیئر میں سپورٹ کر سکتے ہیں.
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।